الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر حسن الوالدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تنگ دستی کے ہاتھوں سے جو میں گھبراتا ہوں
तंग दस्ती के हाथों से जब मैं घबराता हूँ, पर दरे गैर पे जाते हुए शर्माता हूँ, पर दरे गैर पे जाते हुए शर्माता हूँ। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, सूरह बनी इसराइल 15वें पारे की 3 आयात मुबारका 24-25 नंबर आयात आपके सामने तिलावत की हैं। इन्हीं आयात मुबारका के बारे में इंशाअल्लाह बयान होगा। इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने हर आदमी के वालिदैन के बारे में हुक्म अता फरमाया है, हुक्म दिया है कि हर इंसान को अपने वालिदैन का एहतराम, इज्जत और उनका अदब और एहतराम इंतहा दर्जे का करना चाहिए, और ये शरीयत का, कुरान का हुक्म है। और ऐसे ताकीदी अंदाज के साथ मेरे अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि इससे ज्यादा बेहतर और अच्छे अल्फाज ताकीद वाले और हो ही कोई नहीं सकते। फरमाया वक़ज़ा रब्बुका, तेरे रब ने ये फैसला फरमा दिया, हुक्म दे दिया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, सबसे पहला हुक्म मेरे अल्लाह का तो ये है कि अल्लाह के साथ किसी और की इबादत बंदी नहीं करनी। इबादत सिर्फ एक अल्लाह की। जिस पर इबादत का लफ्ज इस्तेमाल होगा और है वो इबादत का फर्ज अल्लाह के सिवा किसी और के लिए नहीं हो सकता। जिस पर इबादत के बहुत से अहकामात हैं, आप सभी को मालूम है। सैकड़ों हजारों अहकामात अल्लाह की तरफ से हर बंदे पर आयद होते हैं। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, अखलाकियात है, मुआमलात है, बैअ शिरा है, तिजारत है, कारोबार है, वालिदैन के हुकूक हैं और अहले ख़ानदान के हुकूक हैं। तमाम के हुकूक वो अल्लाह के हुक्म के नीचे आते हैं। ये इबादत है। मगर इबादत और पूजा अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी और की हरगिज़ नहीं करनी, जिसमें रुकू है, सजदा है, तवाफ है, नजर नियाज है, माली इबादत, जानी इबादत, जुबानी इबादत, तीनों किस्म की इबादतें सिर्फ मेरे अल्लाह के लिए, उसके अलावा किसी और के लिए नहीं। इसलिए मेरे अल्लाह ने सबसे पहले तो अपना हक बयान किया है कि अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, ये कि तुम इबादत और बंदगी हरगिज़ किसी की ना करो, सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत और बंदगी करो। ये अल्लाह की जात का हक था। बड़ी तफसील है इसके अंदर, तो आप सुनते रहते हैं। आगे फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, मखलूक में से सबसे बड़ा हक वालिदैन का है। जिस तरह इबादत में सबसे बड़ा हक मेरे अल्लाह का है, उस इबादत में अल्लाह का कोई शरीक नहीं। इस एहतराम के अंदर जो वालिदैन को अल्लाह ने अता फरमाया है और तुम्हें हुक्म दिया है, उसका भी कोई शरीक नहीं।
یعنی مخلوق میں جس کا سب سے بڑا حق ہے، جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، بندوں کے حقوق، ایک اللہ کے حقوق ہیں، ایک بندوں کے حقوق ہیں۔ اللہ کے حقوق میں یہ بات سب سے پہلے نمبر پر آئی کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور انسانوں اور مخلوق میں سے سب سے چوٹی کی نمبر جو عبادت اور بندگی ہے وہ والدین کا ادب اور احترام۔ وبالوالدین احسانا، اور یہ انداز میرے اللہ نے صرف ایک جگہ پر نہیں، قرآن میں جہاں بھی اپنی عبادت اور بندگی کا ذکر کیا ہے وہاں متصل والدین کی احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ گویا بتانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہ میرے بعد اگر انسانوں میں سے سب سے بڑا حق اگر کسی کا ہے تو انسان وہ والدین کا حق ہے، یا دوسرے الفاظ میں مخلوق میں سے سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اور صرف ان کے ساتھ عام معاملہ دوسرے لوگوں کی طرح نہیں کرنا، حسن سلوک کا لفظ استعمال ہے، یعنی بہترین اور اعلیٰ قسم کا سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے۔ عام سلوک تو ساری مخلوق سے کرنے کا حکم ہے، مگر حسن سلوک والدین کے ساتھ اللہ نے حکم دیا۔ وبالوالدین احسانا بھی فرمایا، حسنا بھی فرمایا۔ ایک عدل ہوتا ہے، ایک احسان ہوتا ہے۔ عدل تو کا مطلب یہ ہے کہ برابری، کہ میں نے آپ سے نیکی کی، آپ نے مجھ سے اسی طرح کی نیکی کر دی، یہ برابری اور بدلہ ہو گیا۔ لیکن والدین کے ساتھ صرف برابری اور عدل کا حکم نہیں دیا گیا، حالانکہ عدل بھی شریعت کا حکم ہے اور وہ بھی بہت اعلیٰ، اس کی بھی بڑی تعریف کی گئی ہے، مگر عدل سے بڑھ کر ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم میرے اللہ نے دیا۔ اعلیٰ درجے کا سلوک جس میں ہر طرح کے ادب اور احترام اس کے اندر آ جاتا ہے، جس کا ذکر ان آیات میں خود اللہ نے فرمایا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ اس حد تک والدین کا ادب اور احترام ہے کہ افسوس کے مارے یا کسی غصے کی وجہ سے یا بات کو کاٹ کرتے ہوئے اف کا لفظ بھی، ہوں کا لفظ بھی تم استعمال نہیں کر سکتے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جب اف بھی نہیں کر سکتے تو پھر جھگڑنا اور ان کے ساتھ معاملہ خدا نخواستہ غلط کرنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وہ تو بالکل ہی نہیں کرنا۔ اور جب بھی بات اور گفتگو کرنی ہے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے بات کرو تو بڑے ادب احترام اور اچھے لہجے کے ساتھ، با ادب طریقے کے ساتھ، حسن سلوک کے طور پر آپ نے ان سے بات کرنی ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، سب سے عمدہ الفاظ ادب اور احترام والے استعمال کریں۔ ابا جان، والد محترم، یہ پاپا شاپا لفظ سارے محمل ہے، حضور معاذ اللہ۔ باپ تو گناہ کو کہتے ہیں، باپ نے گناہ کیا ہے تمہیں پیدا کر کے، تمہارا ذریعہ بن کر، کیسے محمل الفاظ ہے۔ انگریزی ہمارے اوپر دن بدن چھائی جا رہی ہے، اپنی زبان کو استعمال کرو، عربی زبان کو استعمال کرو۔ جو قومیں دوسری کی زبانوں استعمال کرنے میں شوق اور جذبہ رکھتی ہیں وہ اپنی قومیت کھو بیٹھتی ہیں، اپنی زبان کھو بیٹھتی ہیں۔ بہترین اور اعلیٰ زبان ہے ہماری عربی کے بعد، عربی کے بعد فارسی، اور فارسی کے بعد سب سے بڑی زبان میں سمجھتا ہوں اردو ہے، بہترین۔ پہلے نمبر عربی کا ہے، اس کی تو مثال ہی نہیں ہے۔ وہ قرآن کی زبان ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، وہ جنتیوں کی زبان ہے۔ سب سے اعلیٰ انا افصح العرب، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں سب سے زیادہ عرب لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح میں خود ہوں. اوتیت جوامع الکلم، اللہ پاک نے مجھے جامع کلمات، یعنی میری زبان سے جو کلمات نکلوائے ہیں احادیث مبارکہ کی شکل میں، وہ سب سے عمدہ اور اعلیٰ ہے. قرآن کے بعد اتنی فصاحت اور بلاغت خدا کی قسم کسی عربی زبان کے لٹریچر میں نہیں ہے جتنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک میں فصاحت ہے. یہی وجہ ہے کہ جس طرح قرآن بابرکت ہے تو یہ جلدی یاد ہو جاتا ہے اتنا فصیح اور بلیغ ہونے کے باوجود، اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بھی لو کے زبان اگر آدمی تھوڑی سی کوشش کرے وہ بھی قرآن کی طرح بابرکت ہے، وہ بھی یاد ہو جاتی ہے. اور دنیا کی کوئی زبان کے الفاظ بالترتیب یاد نہیں رہتے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ احادیث حجت ہیں. حجت جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح احادیث مبارکہ بھی حجت ہیں، وہ بھی قرآن کی طرح لو کے زبان ہو جاتی ہیں. اسی بات سے کسی کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے. یہ القاب ہیں جو حدیث کے جاننے والے شیخ الحدیث، شیخ الحجہ. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اپنی زبان عربی زبان اور فارسی زبان اور اردو زبان کو مت چھوڑیے. دوسرے زبانوں کی نقالی نہ اپنے بچوں کو سکھاؤ. تعلیم پڑھنا تو یہ مجبوری ہے، ورنہ عام بولی کے اندر روزمرہ کے اندر ان کو اپنی زبان سکھاؤ، اسی کی تعلیم دو. اپنی زبان میں فخر محسوس کرو. آپ کی قومی زبان اردو ہے، اگرچہ دفتروں میں اب تک نہیں آئی، حالانکہ طے شدہ ہے. ہاں جی، آج تک اردو زبان نہیں آ سکی، دفتری زبان نہیں بن سکی، وہی انگریزی کی چھاپ. ہم انگریزوں کے جو غلام ہوئے، اللہ معاف فرمائے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کی عبادت کا ذکر کیا ہے، وہاں والدین کا ساتھ ساتھ ان کا بھی ادب اور احترام بیان فرمایا. پہلے سپارے میں سورہ بقرہ کے اندر غالباً آیت نمبر 83 ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیا تھا، لیکن بنی اسرائیل تورات اور انجیل کے جو حوالے قرآن دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا اہم حکم ہے کہ میں نے یہ حکم تورات میں بھی نازل کیا تھا، میں نے یہ حکم انجیل میں بھی نازل کیا تھا، میں نے اس کا حکم پہلی قوموں کو بھی دیا تھا، اب تمہیں بھی اسی کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ صرف اس کا حوالہ نہیں دیا جا رہا، ہمیں اس پر عمل کرنے اور عقیدہ بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جیسے ان کو ہم نے یہ حکم دیا تھا، ان سے عہد لیا تھا، آج قرآن کے ذریعے سے تم سے ان چیزوں کا عہد لیا جا رہا ہے اور میں لے رہا ہوں. اللہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اے بنی اسرائیل کے لوگوں، ہمارے سے وعدہ کرو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت بندی نہیں کرو گے، اور یہ بھی اقرار اور عہد کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. 5واں پارہ آ گیا. چلا میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ، حق کی عبادت کے ساتھ والدین کا حق متصل بیان کیا ہے. 5واں پارہ سورہ نساء ہے. اللہ تبارک و تعالی وہاں فرماتا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ ہی کی عبادت اور بندگی کرو،
کیا مانا کہ اللہ کی عبادت میں کسی عبادت میں اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، ولا تشرکوا به شیئا، اللہ کی عبادت تو سارے ہی کرتے ہیں مگر اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں، اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے دونوں پہلو بیان فرما دیے کہ عبادت اس طرح ہونی چاہیے جس میں شرک کا کوئی شائبہ نہ ہو، ولا تشرکوا به شیئا، اللہ ہی کی عبادت اور بندگی کرو، ولا تشرکوا به شیئا، شیئا میں سارے آ جاتے ہیں کہ نہیں آتے بھائی؟ انبیاء بھی، صلحاء بھی، اولیاء کرام بھی، صحابہ کرام بھی، فرشتے بھی، جنات بھی، وہ کوئی شے ہیں یا نہیں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بت 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 بت، اور خدا کے بندو بت بھی تو کسی ہستیوں کے ہوتے تھے، خالی کو پتھر تو نہیں ہوتے تھے، خالی لکڑی کے نہیں، ان کے محاندرے پر، ان کے حلیے پر بالکل بعینی تشخص ہوتا تھا کہ یہ بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، یہ بت حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے، یہ بت لات کا ہے، یہ منات کا ہے، یہ عزا کا ہے، یہ سارے قرآن کے اندر الفاظ موجود ہے۔ بھول جاؤ کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ہم ولیوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو لعنت ان پر بھی فرمائی جو نبیوں کی عبادت کرتے تھے۔ کہیں احدہ قرآن کہتا ہے، کہیں شیئن کہتا ہے، یہ سارے اس بت کی نفی ہے، ہستیوں کی بات اللہ کرنا چاہتی ہیں کہ اگر کوئی نبی کو بھی پوجے تو وہ بھی اسی طرح کا پکا مشرک ہے جس طرح کے کسی ولی زندہ اور مردے کی پوجا کرنے والا مشرک ہے یا بت کی پوجا کرنے والا مشرک ہے، اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پوجنے والا بھی پکا مشرک ہے۔ میں کیوں کہوں؟ میری کیا بات ہے؟ آپ نے خطبے کے اندر کئی دفعہ مجھ سے یہ حدیث مبارکہ قاضی صاحب سے سنی ہوگی، لعن اللہ الیہود والنصارى، خدا لعنت کرے یہودیوں پر بھی، عیسائیوں پر بھی لعنت کرے۔ اے اللہ کے نبی کیوں لعنت کر رہی ہیں اتنے بڑی ہستیوں کو پوجنے والوں کے بارے میں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، ان کی پوجا اور عبادت کی۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے، پنجابی کہتے ہیں مڈ تو کام پھڑیا، ابتدا سے ہی پڑا ہے، کیونکہ سب سے بڑی ہستیاں انبیاء ہیں مخلوق میں سے، ان سے بڑا کوئی نہیں۔ تو جب ان کی عبادت اور بندگی نہیں ہو سکتی، ان کی عبادت کرنے والا باعث لعنت ہے اور وہ ملعون آدمی ہے، تو جو غیر انبیاء کی عبادت کرے گا وہ تو اس سے بڑا ملعون بنے گا، وہ تو اس سے بڑا ملعون بنے گا، کیونکہ ان کے بارے میں تو پھر بھی ایک ان کی تعظیم ہے، ان کی ایک مقام ہے اللہ کے ہاں بھی، مخلوق کے ہاں بھی، ان سے بڑا درجہ کسی کا نہیں ہے۔ جب ان بڑے درجے والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پوجا عبادت نہیں ہو سکتی، سجدے نہیں ہو سکتے، رکوع نہیں ہو سکتے، ان کے نام کے دیے اور چراغ ان کے مزاروں پر نہیں جلائے جا سکتے، ان کے نام کی نذر و منت نہیں دی جا سکتی، تو پھر اور کوئی مائی کا لال ایسا ہے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت اور بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی ہستی کو بھی شریک نہ کرو۔ میرا پیغمبر تو اتنا شرک سے دور تھا، اپنے لیے کھڑے ہونے کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، جو سب سے ادنا درجہ ہے تعظیم کا، سب سے ادنا درجہ۔ جب آپ تشریف لاتے تھے مجلس میں، صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے احتراماً، ادب کے طور پر۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوموا کما تقوم الاعاجم، میرے لیے مت کھڑا ہوا کرو جس طرح کے اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں احترام کے طور پر۔ مجھے یہ احترام نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ میں اتنا احترام بھی اللہ کی عبادت کے مقابلے میں یہ قیام اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ مت کھڑا ہوا کرو۔
لا تقوموا کما تقوم الاعاجم للملوک، اپنے بادشاہوں کے لیے جس طرح وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تم بھی میرے لیے۔ میں کوئی بادشاہ ہوں؟ میں دنیاوی بادشاہ نہیں ہوں، میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے، آپ کا عمل ہے کہ جب جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے تو صرف قیام میں کھڑے ہو کے جنازہ پڑھتے ہو، کیسے اس کو نماز جنازہ ہو، لیکن اس نماز میں نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ تحیات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھڑے کھڑے نماز پڑھو اور جاؤ۔ کیوں کہ رکوع کریں گے تو اس کی تعظیم محسوس ہوگی، ہے نہیں، بے شک آپ کی نیت نہ بھی ہو، مگر لگے گا ایسے کہ جیسے اس کو سجدہ کر رہا ہے میت کو، یا رکوع کر رہا ہے اس کو۔ شریعت نے کہا نہ رکوع کر نہ سجدہ کر، صرف کھڑے کھڑے قیام، جو سب سے ادنا درجہ تھا قیام کا، احترام کا۔ اگر ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی صورت بن سکتی تو اللہ اس کو بھی منع کر دیتے، لیکن یہ آخری درجے کو قبول کر لیا گیا۔ صرف قیام کو، کھڑے کھڑے جنازہ پڑھتے ہیں نا، رکوع تو نہیں کرتے، سجدہ تو نہیں کرتے، اتحیات میں بیٹھتے تو نہیں ہیں، نہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ کی تعظیم اور تعریف کرتے ہیں، پہلی تکبیر کے بعد، دوسری کے بعد درود پاک، تیسری کے بعد دعا، چوتھی کے بعد سلام، چلو کھڑے کھڑے نماز ہو گئی، کیونکہ یہ تعظیم کا سب سے ادنا درجہ تھا۔ اللہ نے صرف اس کو برداشت کیا اور رکوع اور سجدے کو برداشت ہی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی جنازے کے اندر نہ رکوع کیا نہ سجدہ کیا، اور آج ہمارا بھی الحمدللہ اسی پر عمل ہے، مگر عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے، خالی یہ عمل نہیں، عقیدہ بھی اندر سے یہی ہونا چاہیے کہ یہ میت چاہے نبی کا ہے، چاہے یہ ولی کا ہے، چاہے کسی کا بھی ہے یہ میت، ہم اس کی یہ تعظیم نہیں کر سکتے کہ اس کو رکوع کریں گے، اس کو سجدہ کریں۔ تو فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، احترام والا معاملہ کرو، اچھا ادب اور احترام کر کے ہر معاملے کے اندر ان کو فوقیت دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی، اطاع الرجل امرأتہ وعق امہ ادنی صدیقہ واقصی اباہ۔ 15 قیامت کی علامتیں آپ نے موٹی موٹی بتائیں، میں ان ساری کی تفصیل بیان نہیں کرتا، صرف جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے بارے میں یہ میں 2 الفاظ میں نے نقل کیے ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا کہ قیامت کے قریب قریب بندہ اپنی عورت کو تو ترجیح دے گا، اپنی بیوی کو ترجیح دے گا، یہ قیامت کی علامت ہے۔ والدین کو پیچھے ہٹائے گا، اپنی بیوی کو آگے کرے گا، اس کی اطاعت کرے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ اطاع الرجل امرأتہ، ایک بندہ اطاعت کرے گا، بیوی کا کہنا مانے گا، ماں کے مقابلے کے اندر تبھی بنے گا نا، ماں کے حکم کے مقابلے کے اندر اپنی بیوی کے حکم کی کیا کرے گا؟ اطاعت کرے گا۔ یہ قیامت کی علامت اور نشانی ہے، اور یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اپنے ماں کی نافرمانی کرے گا، آگے لفظ آیا عَقَّ أُمَّهُ، عق کے معنی ہے نافرمانی کرنا، اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، بیوی کی اطاعت کرے گا۔ اقصی ادنا صدیقہ، اپنے دوست کو اپنے قریب کرے گا، اقصی اباہ، باپ کو اپنے آپ سے دور کرے گا۔ دوست کو اہمیت اور باپ سے کوئی مشورہ نہیں، کوئی بات نہیں، اس کو تو اللہ معاف فرمائے، ہم غلام کا درجہ بھی نہیں دیتے، نوکر کا درجہ بھی آج کل نہیں دیتے، اللہ معاف فرمائے۔ طرز عمل معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآنی حکم کے مطابق، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اپنے والدین کا سب مسلمانوں کو اطاعت گزار بنائے۔ دعا کرو اور اپنے طرز عمل کو بدلو، خدا نہ خواستہ اگر کسی کے اندر یہ خرابی ہے، معصوم نہیں آئے، ہم سارے گنہگار ہیں،
کسی میں کوئی غلطی، کسی میں کوئی غلطی، اگر میرے اور آپ کے اندر اس طرح کی کوئی غلطی ہے تو اپنی غلطی کو دور کرو۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ مل کر، کیونکہ اس وقت جو جہاد ہوتا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر ہوتا تھا، اس جہاد کی کتنی فضیلت، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوتے تھے، کمانڈر آپ ہوتے تھے، رئیس بادشاہ آپ ہوتے تھے، اور صحابہ آپ کے رعایا کی اور شاگردوں کی شکل کے اندر آپ کے ساتھ ہوتے۔ اس نے آ کر عرض کی، اجاہدو، اللہ کے نبی میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اعلیٰ کا آباوان، اور تیرے ماں باپ بھی زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ قال نعم، کہا کہ جی ہاں میرے والدین زندہ ہے۔ فرمایا جا واپس چلا جا، ففیہما فجاہد، جا ان کی خدمت کر کے جہاد کر، ففیہما فجاہد، ان دونوں کی خدمت کر کے، یہی تیرا جہاد ہے۔ آپ کو کسی ذریعے سے کسی نے بتایا ہوگا کہ اس کے والدین احترام اور اپنا خدمت کے لائق ہیں، اور یہ جہادوں میں چلا۔ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھی، اس کو تنقید نہ سمجھنا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ جناب تبلیغوں پر چل پڑتے ہیں، والدین بیچارے خدمت کے محتاج ہیں، غلط ہے۔ اگر وہ خدمت کے محتاج ہوں، ان کی اجازت کے بغیر مت جاؤ۔ جب جہاد میں اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے تو پھر تبلیغ میں آپ کس طرح ان کی اجازت کے بغیر جا سکتے، خاص کر کے جب وہ خدمت کے محتاج ہیں، معاشی لحاظ سے یا بدنی لحاظ سے۔ سمجھ گئے؟ ہاں جی، یہ صرف حکم لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں ہے بھائی، عمل کرنے کے لیے، خدا کے لیے اس پہ عمل بھی کیا جائے، صرف کان کرارے نہ کیے جائیں۔ آج کل کہتے ہیں کہ بڑا زبردست بیان کیا جی، بھائی عمل کتنا ہم نے کیا؟ بیان تو زبردست ہوا، لیکن اس کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو ڈھالا اور درست کتنا کیا؟ یہ بھی سوچا کریں کبھی کہ ہم نے اپنے اندر کوئی تبدیلی کی ہے۔ جو گناہ آج سے 50 سال پہلے ہم داڑھی منڈانے کا کر رہے ہیں، آج بھی 70 سال ہونے کے باوجود اس کو شرم اور حیات نہیں آتی کہ اللہ کے نبی کی سنت کو اپنے ہاتھ سے موند رہا۔ وہ گناہ پکا ہو گیا، اس واسطے توبہ کرو، استغفار کرو اللہ کے بندو، گناہوں کو چھوڑو۔ گناہوں کو چھوڑنا بھی نیکی ہے، یاد رکھو، گناہوں کو چھوڑنا بھی نیکی ہے، صرف نیکی کرنا ہی نیکی نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑنا بھی، یہ بھی نیکی میں بہت بڑی نیکی میں شامل ہے۔ اسی بات سے قرآن نے جہاں بھی ذکر کیا ہے وہاں ممانعات بھی ساتھ ساتھ ذکر کیے ہیں کہ یہ نیکیاں بھی کرو، لیکن ساتھ ساتھ یہ چیزیں نہ کرو۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ ایک بندہ شراب پیتا ہے، وہ ساری زندگی شراب پیتا رہے، عادت بن گئی، گناہوں کی ہمیں لت پڑ گئی ہے، لت پڑ گئی ہے، حرام خوری کی، بے نمازی ہونے کی۔ اور یہ ابھی تو جوان ہو، وہ اب جوان پہ نماز ہی نہیں ہے، لوگوں کا یہ خیال ہو گیا بوڑھے ہوں گے، بزرگ ہوں گے، پھر نمازیں پڑھیں گے، پھر حجیں کریں گے، پھر زکاتیں دیں گے۔ اور شرم کرو، حیا کرو۔ بالغ ہونے کے بعد ہر مسلمان پر تمام احکامات شریعت کے لاگو ہو جاتی ہیں، کسی کو کوئی استثناء نہیں ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک میری عبادت اور بندگی اور میرے احکامات کو ماننا آپ کے اوپر لازم ہے۔ موت تو آ سکتی ہے مگر اللہ کے حکم احکامات میرے اور آپ سے ہٹ نہیں سکتے۔ ہم نے دین کو تماشا بنایا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ کیسی مسلمانی ہے؟ نام اسلام کا شرک ہو رہا ہے، نام سنت پہ عمل کرنے کا بدعتیں ہو رہی ہیں۔ برائیوں کو ہم تحفظ دیتے ہیں، ہماری اولاد اور نسلیں جب ہمارے اس طرز عمل کو دیکھیں گی تو وہ بھی اسی طرح عمل کریں گی جس طرح میں اور آپ کر رہی ہیں، ان کا گناہ بھی آپ کے کھاتے میں پڑے گا، یاد رکھیں۔ پڑھو قرآن کی آیت، الحمدللہ وَلَا يَحْمِلُ النَّاسُ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، اپنے گناہوں کا بوجھ بھی یہ بدبخت اٹھائیں گے، اور آگے جو ان کی نقل کر کے ان کے نقش قدم پر وہ برے اعمال کریں گے، ان کا بوجھ بھی یہ لوگ اٹھائیں گے قیامت کے۔
ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. سارے لوگوں سے پوچھا جائے گا، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے. اللہ تو نبیوں سے پوچھے گا، فَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. وہ ان کا قصور کوئی نہیں، معصوم ہے، مگر اس کے باوجود سوال ان سے بھی ہوگا. فَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم نے اپنے جیسے خدا سے لکھت ہم نے لکھوائی ہوئی ہے معاذ اللہ کہ جی نہیں میں اس عمل سے بڑا ہوں، یہ تکبر ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے نہیں جھکنا، اپنے آپ کو عمل سے بڑا سمجھنا ہے کہ نمازیں تو مولوی پڑھے، مولوی فقیر پڑھے، بھوکے ننگے نمازیں پڑھے، ہم کیوں روزے رکھے گی، ہم کیوں نمازیں پڑھے گی، ہم تو بڑے لوگ ہیں. ایسے خدا نہ خواستہ سوچنا سمجھنا یہ کفر اور شرک ہے. ایسے لوگ کفر سے نہیں بچ سکتے، بے شک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہے. یہ عملاً کفر ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو یہ فرماتے تھے کہ جو با جماعت نماز مسجد میں اس زمانے میں آ کر نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو منافق سمجھتے تھے. نہ پڑھنے کے تو دور کی بات ہے، جو با جماعت کوئی عذر نہیں شرعی، بغیر شرعی عذر کے وہ مسجد میں آ کر با جماعت رسول اللہ کے ساتھ مسجد نبی میں نماز نہیں پڑھتا تھا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو منافق سمجھتے تھے. یہ منافق ہے. اپنا حال بھی دیکھ لیں کہ ہمارا کیا حال ہے. گھر میں 12 افراد ہیں، بڑی مشکل کے ساتھ 2 پکے نمازی ہیں، باقی 10 کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ جب ہمارے پاس کوئی دم درود کے لیے آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ عمل کرو، کہتے ہیں بس لکھ کے دے دو جی، پڑھنا نہ پڑے. اس قمیص کی ذہنیت یہ ہے کہ دوسرے کا پڑھے پڑھائے کا تو اثر ہوتا ہے، اپنے پڑھے کا اثر ہی نہیں ہوتا. اور خود پڑھ مار، تو مسلمان نہیں ہے، تجھے قرآن نہیں آتا، تجھے دعائیں نہیں آتی، سارا ہمارے اوپر بھی ڈال رہا ہے. ہرگز نہیں. ہر مسلمان کو ہر بندے کو خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے، سارے اعمال پہ لانا چاہیے. کوئی رعایت نہیں ہے اسلام کے اندر کسی کو بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری مرض الوفات کے اندر اپنے ایک ایک رشتہ دار کو بلا بلا کے کہا تھا، حدیث میں لفظ موجود ہیں، اے ملو اے ملو اے ملو، تکرار کے ساتھ آپ نے الفاظ فرمائے. اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی آپ نے فرمایا اے ملی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے بیٹی اس نخرے میں نہ رہنا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلے پیغمبر، سب سے بڑے پیغمبر کی میں بیٹی ہوں. عمل کر عمل کر عمل کر، میں قیامت والے دن تیرے عملوں کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں گا. فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اسی طرح باقی یا بنی فہر یا بنی قریش، یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے ان کو خاندان کے خاندانوں کو خطاب کیا کہ ایسے کرو ایسے کرو. میں تمہارے خاندان کا فرد ضرور ہوں، اللہ کا رسول ضرور ہوں، لیکن قیامت والے دن میں تمہارا کوئی ذمہ دار نہیں. عملوں پہ کامیابی ہو. اللہ اکبر اللہ. اس واسطے میرے بھائیوں ٹائم تقریباً ہو گیا ہے. آپ سارے حضرات اس بات کو نقطے کو سامنے رکھیں. میں اصل میں تو لمبا مضمون ذہن میں سوچ کر آیا تھا کہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ آج کے اس عنوان کا کہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اور مخلوق میں سب سے زیادہ بڑا احترام اور عزت اپنے والدین کی کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے. اللہ نے ان کو اکٹھا ذکر اس واسطے کیا ہے کہ جس طرح کوئی آدمی، تھوڑا سا نقطہ اشارہ کر کے ختم کرتا ہوں، کہ جس طرح کوئی آدمی اپنے والدین کی شراکت برداشت نہیں کرتا. کسی سے پوچھو تمہارے بھائی کتنے ہیں تو وہ کہے گا 10 بھائی ہیں جی ماشاءاللہ. کتنی بہنیں ہیں؟ اتنی ہیں جی. اگر کسی سے پوچھ لو کیا تو جناب کے ابا جان کتنے ہیں تو آپ سے لڑ پڑے گا. اگر غیرت مند ہے تو آپ سے لڑ پڑے گا کہ والد بھی کوئی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. اور بھائی جب والد ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے، الہ اور معبود اللہ کے علاوہ کون ہو سکتا؟ اللہ نے اس لیے
جب والدین میں آپ شراکت مخلوق بن کر انسان بن کر تم برداشت نہیں کرتے، میرا اللہ اپنی غیرت عبادت کے اندر، اپنی غیرت تعظیم کے اندر دوسروں کو کیسے برداشت کرتا ہے؟ چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو. کیا تم اپنی عزت میں اپنے بیٹے کو شریک کرتے ہو، اپنے بھائی کو شریک کرتے ہو، اپنے کسی قریب سے قریب دوست کو شریک کرتے ہو؟ جب تم اپنی عزت میں اللہ کے سوا اپنی ذات کے علاوہ کسی کو شریک نہیں سمجھتے، اسی طرح اللہ بھی اپنی غیرت توحید میں کسی کو شریک نہیں. ربنا تقبل منا انک یہ بھائی پچھلی جمعوں کے اندر اعلان کیا تھا، آج پرزور اعلان کیا جاتا ہے. اب آپ کی ذمہ نہ فطرانے کی ذمہ داری ہے، نہ زکوٰۃ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ رمضان المبارک میں ماشاءاللہ کر چکے ہیں. مسجد ہادہ کے لیے سولر کی سخت ضرورت ہے. انتظامیہ کی طرف سے بھی یہ اعلان کیا جاتا ہے، میری طرف سے بھرپور سفارش کی جاتی ہے کہ آپ حضرات اس کے اندر حصہ ڈالیں. انشاءاللہ جو جتنا بھی پیسہ اس کے اندر آپ لگائیں گے اللہ کئی گنا زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا. مسجد کی خدمت کرنا، اداروں کی خدمت کرنا میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری میں شامل ہے. جہاں جہاں بندہ جمعہ پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، یہ انہی لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر انفرادی طور پر کوئی آدمی تعامل کرنا چاہے تو وہ خود کمیٹی کے افراد سے مل لے اور ان کو جناب کہہ دے کہ میں اتنی پلیٹیں دے دوں گا یا اتنا تعامل کروں گا، ان کو بتا دے. اور اگر وہ کچھ اور طریقے سے یعنی گلے کے اندر ڈالنا چاہتا ہے اس کے اندر ڈالے. بہرحال بھرپور تعامل فرمائیں. اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو یہ بات بھی اچھی آپ کو لگنی چاہیے.